कम लर्न उर्दू में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कम लर्न उर्दू। कम लर्न उर्दू के नादरीन को मेरा मोहब्बत भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज मैं क्लास इंटरमीडिएट के तलबा की खिदमत में सफ़ी लखनवी की लिखी हुई एक मशहूर मारूफ मरसिया हाली, इस बस में आके जाने वाला, फिर जाके इधर न आने वाला, खोटों को खरी सुनाने वाला है, कौम तेरा जगाने वाला, खामोश लहद में सो रहा है और उसको ज़माना रो रहा है कि परफेक्ट और जामी तशरीह लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल कम लर्न उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आइए सफ़ी लखनवी के एक मशहूर मारूफ शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कभी शायर सफ़ी लखनवी ने कहा था, वो आलम है कि मुँह फेरे हुए आलिम निकलता है, वो आलम है कि मुँह फेरे हुए आलिम निकलता है, शब फुरकत के गम झेले हुओं का दम निकलता है। आइए उसके साथ मरसिया का पहला शेर मुलाजा। अच्छा देखिए, इस बज़्म में आके जाने वाला, फिर जाके इधर ना आने वाला, होठों को खरी सुनाने वाला, है कौम तेरा जगाने वाला, खामोश लहद में सो रहा है और उसको ज़माना रो रहा है। साको सबाक। सफ़ी लखनवी की मरसिया हाली उर्दू अदब में अब तक जितने भी मरसिए लिखे गए हैं उनमें एक अहम मकाम रखता है। सफ़ी लखनवी ने इस मरसिया में न सिर्फ हाली के अखलाक व आदात और औसाफ बयान किए हैं बल्कि उन्हें अकीदत का नजराना भी पेश किया है। जब सफ़ी को पता चला हुआ कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कभी दुनिया में नहीं रहे तो उनको बहुत रंज हुआ, बहुत रोए। उन्होंने आखिर में सोचा कि क्यों ना हम एक मरसिया लिखें। तशरीह देखिए, इस बज़्म में आके जाने वाला। सफ़ी लखनवी हाली के बारे में फरमाते हैं कि वो बुलंद मर्तबा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इस दुनिया में आए, पैदा हुए। यानी बज़्म यानी यहाँ पर बज़्म का माने होता है महफिल, लेकिन यहाँ पर दुनिया यानी इस बज़्म में आके जाने वाला यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस दुनिया में आए भी और चले गए। यानी सफ़ी लखनवी कह रहे हैं कि बुलंद मर्तबा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इस दुनिया में पैदा हुए और अपनी नेकियों से दुनिया की खिदमत करके इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। ऐसे गए फिर जाके इधर ना आने वाला, यानी ऐसे गए कि फिर लौट कर ना आ सके। वो कौम को अपनी शायरी से बेदार करने वाले, बुरों को नसीहत करने वाले थे। यानी खोटों को खरी सुनाने वाला यानी बुरों को नसीहत करने वाला। यानी उन्होंने जो बुरे इंसान थे उनका भी सुधार किया और कौम को, सोए हुए कौम को उन्होंने जगाया। यानी कौम को गलत रास्ता पर चलने से रोका, कौम को गलत रास्ते पर चलने से रोका, कौम में बेदारी पैदा की। आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्योंकि आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हम सब के दरमियान नहीं हैं, खामोश जो हैं कब्र में सो रहे हैं। यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली आज दरफानी से कूच कर गए हैं, खामोश लहद में सो रहा है। यानी आज वो इतनी अजीम शख्सियत, इतने बुलंद पाया शख्सियत आज हमारे पास मौजूद नहीं है। वो कब्र में सो रहे हैं और उसको ज़माना रो रहा है और ज़माना आज भी उनकी नेकियों को, अच्छाइयों को याद करके रो रहा है। यानी मुस्लिम कौम के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक ऐसी शख्सियत थे जो मुस्लिम कौम के सच्चे रहनुमा और मुसल्ला थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने तालीम में जो है बहुत फ़रोग़ किया। उन्होंने मद्दुल इस्लाम भी लिखी है। बच्चों, इसके साथ आइए बढ़ते हैं और चलते हैं इस मरसिए के दो शेर पर। अशार नंबर 2 देखिए, शेर नंबर 2। सुल्तान कलम रू ख्याली, अकली में सुखन का बाब हाली, बेमिसल मिसाल बेमिसाली, शमसुल उलमा जनाब हाली, जी इज़्ज़तो ख्वाजा ग्रामी अल्ताफ़ हुसैन नाम नामी। सुल्तान यानी बादशाह, कलम के बादशाह, ख्याली तख़य्युल की दुनिया, सुखन शेर शायरी या बात करना। सफ़ी लखनवी फरमाते हैं कि हाली तख़य्युल के दुनिया के बादशाह थे। यानी सफ़ी कह रहे हैं कि हाली क्या थे? तख़य्युल के दुनिया के सुल्तान थे, बादशाह थे। यानी वो जो है उन्होंने ख्याली ममलिकत के सुल्तान और अशार की सल्तनत के बुलंद बाब थे। यानी गो कि शमसुल उलमा उनका खताब था। आपने शेर व शायरी में एक शानदार बाब का इजाफा किया था।
ان کا باب کیا تھا بچوں؟ آپ نے شعر و شاعری میں ایک شاندار باب کا اضافہ کیا تھا. آگے چل کر دیکھیں گے آپ لوگ کہ انہوں نے کون سے باب کا اضافہ کیا تھا. آپ نے شعر و شاعری میں ایک شاندار باب کا اضافہ کیا. اقلیم سخن میں کوئی بھی ان کا ثانی نہیں ہے. یعنی اقلیم سخن میں ان کا یعنی ان کی شعر شاعری میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے. در حقیقت وہ عالموں میں بے مثل تھے. بے مثل یعنی بے مثال تھے، بے نظیر تھے. وہ صاحب عزت تھے، یعنی بہت سی عزت دار عظیم شخصیت کے مالک تھے. اس لیے ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی عطا کیا گیا تھا. وہ معزز شخصیت کے مالک تھے. اور آپ کا نام کیا تھا؟ اور آپ کا نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا. یعنی صفی کہہ رہے ہیں کہ حالی جو ہیں تخیل کے دنیا کے بادشاہ تھے. وہ تخیل کے دنیا کے سلطان تھے. ان کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. آپ شاعری میں بے مثل تھے، بے مثال تھے، بے نظیر تھے. آپ کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا. وہ بہت ہی صاحب عزت تھے، معزز شخصیت کے مالک تھے. اور آپ کا نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا. بچوں آئیے اب چلتے ہیں تیسرے بند کی طرف. اشعار دیکھیے. کس بحر سخن کا آ گیا نام، بیتاب ہے مد و جزر اسلام. او نظم مسدس عزد انجام، ابر بارہ گوہر کی ریزش عام. رات نظر سخنوری کی، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کی. مولانا الطاف حسین حالی شاعری کے کیا تھے؟ سمندر تھے. ابھی اس دوسرے بند میں تھا نا اقلیم سخن کا باب حالی، یعنی ایک ایسا انہوں نے باب کا اضافہ کیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں تھی. اب اس کے آگے کیا اشعار میں اسی کے بارے میں ہے. شاعری کی اسی سمندر میں مسدس مد و جزر اسلام وجود میں آئی. ایک کس سخن گو کا نام آ گیا، یعنی ایک کس سخن گو کا نام آ گیا. مسدس جو انہوں نے لکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، وہ جو ہے مسلمانوں کے زوال پہ لکھی کہ جب اے وطن سے نکلا تھا، یعنی عرب سے جب اسلام نکلا تھا تو کتنا سرخرو تھا، لیکن جاہلیت کی وجہ سے اسلام پہلا لفظ ہے اقرا یعنی پڑھ، لیکن جب مسلمانوں میں زوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کوئی قرطبہ کے کھڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب در جا کے دیکھے. یعنی جب اسلام جو ہے اسپین تک پہنچا، انڈیا تک آیا، لیکن آج مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں وہ ہے تعلیم کی، جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے یہ بھی کہا مسدس میں اپنے، یہ ہے ترک و تعلیم کی سب سزائیں، اوکاش اپنی غفلت سے باز اپنے آئیں. ہاں یعنی انہوں نے کہا کہ مسلمان اور جاہل، انہوں نے کہا کہ زیادہ اسی لیے یعنی وہ شاعری کے کیا تھے؟ سمندر تھے. شاعری کے اسی سمندر میں مسدس انہوں نے مد و جزر اسلام وجود میں آئی. 21 سخن گو کا نام آ گیا، یعنی اسلام کا مد و جزر بے چین ہو گیا. یہ مسدس قوم کے لیے کیا تھا؟ شاعری کا سمندر ہے جس میں مسلم قوم کی زندگی اور اس میں مذہب کے اتار چڑھاؤ کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. مد و جزر یعنی اتار چڑھاؤ. اسلام میں جب اسلام کب سے پھیلا آدم علیہ السلام سے اور اب تک ہم لوگ کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو صرف تعلیم کی، یعنی مسلمان علم حاصل نہیں کرتے ہیں. اس پر انہوں نے بھی کہا ہنر بھی نہیں سیکھتے ہیں. بس اب علم و فن کے افیلا اسامہ کی نسلیں تمہاری بنے، جن سے انسان بنے قوم کھانے کمانے کے قابل، زمانے میں ہو منہ دکھانے کے قابل. تو انہوں نے مدوجہ اسلام میں اتار چڑھاؤ جو بیان کیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بے مثل بے مثالی تھی. یعنی خدا نے ابر بارش سے گوہر برسائے، یعنی اور رحمت العالمین کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے رحمت کے موتی برس رہے ہوں. آپ نے بہت ساری راتوں کو جاگ جاگ کر، ہاں یعنی وہ مسدس نظم جو ہے بہت راتیں نظر سخنوری کی، یعنی بہت ساری راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے مسدس کو لکھا. یعنی مسدس مدوجہ اسلام کو مولانا الطاف حسین حالی نے کئی راتوں کو جاگ کر قوم کے درد کو اشعار کے لڑی میں اس طرح پرویا کہ مانو اللہ کے فضل سے سوکھی ہوئی کھیتیاں جو ہیں ہری بھری ہو گئیں. یعنی آپ نے کئی راتوں کو جاگ کر اپنی اس قوم کی محنت کے لیے قوم کی سوکھی ہری کو کھیتی کو انہوں نے ہرا بھرا کیا. یعنی اس اشعار میں
جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ صفی لکھنوی نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، کئی کئی راتوں کو جاگ کر جو ہے مصدق یعنی مدرجہ اسلام کو لکھا، جس میں مسلم قوم کی زندگی کے جو مذہبی اتار چڑھاؤ تھے اس کیفیت کو انہوں نے قلم بند کیا ہے، اور ایسا کیا ہے جیسے ابر بارہ گوہر کی ریزش عام، یعنی ابر بارہ سے گوہر برسائے ہیں، یعنی رحمت العالمین کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے رحمت کے موتی برس رہے ہوں۔ ہاں، آپ نے بہت ساری راتوں کو جاگ جاگ کر بہت ہی محنت سے انہوں نے جو ہے ان آثار کو موتیوں کی لڑی میں پرویا، اور اپنی قوم کو جگانے کے لیے انہوں نے اشعار کہے، یعنی مسلمان میں نہ تفرقہ تھا نہ نفرت تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو مدرجہ اسلام میں کہا جو تفرقے اقوام کا آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ با کے پڑا ہے۔ انہوں نے یہ سب کیوں لکھا؟ تاکہ مسلمان بچے تعلیم حاصل کریں اور علم و فن میں بہت زیادہ آگے بڑھیں، یعنی انہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر موتی کی لڑی کی طرح سے انہوں نے ایک ایک لفظ کو اس نظموں میں پرویا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مانو اللہ کے فضل سے سوکھی کھیتیاں ہری بھری ہو گئی ہوں۔ بچوں چوتھا بند دیکھیے، سنجیدہ کلام نغمہ راز اندور ربا ہے، طبع ناساز سیدھا سادہ وہ اس کا انداز تھا سحر جلال، بلکہ اعجاز پھونکی اور سخن میں ایک نئی روح، زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح۔ یعنی سنجیدہ کلام نغمہ راز، آپ کا کلام بہت ہی سنجیدہ اور زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کی جس کے اندر صلاحیت تھی، ایسے ہی ان کا کلام تھا، یعنی زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کے بھید یعنی راز سے اپنے اندر وہ سموئے ہوئے ہے ان کے کلام جو ہیں، ان کے شاعری یعنی حالی کا کلام سنجیدہ ہونے کے ساتھ نغمگی سے بھرا ہوا تھا، نغمہ راز یعنی نغمگی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے کلام نے سات طبیعتوں کے غموں کو دور کیا، طبع ناساز یعنی سات طبیعتوں کے جو غم تھے ان کے کلام میں ان کے غموں کو دور کیا۔ آپ کا انداز کیا تھا؟ سیدھا سادہ اور اس کا انداز، آپ کا انداز بیان جو تھا کلام اشعار کہنے کا بہت ہی سیدھا سادہ اور سلیس تھا، جو لوگوں کے دلوں پر پوری طرح سے اثر انداز ہوتا تھا، جو بھی شخص ہر شخص کے سمجھ میں بہت ہی آسانی سے آ جاتا تھا۔ حالی کا کلام جادو کا اثر رکھتا تھا، حالی کا کلام کیسا تھا؟ جادو کا سا اثر کرتا تھا، اور ان کی شاعری میں بہت ہی جاہو جلال تھا۔ شہر مانے جادو یعنی جاہو جلال، شہر جو پوری طرح سے فوراً اثر کر دے، اعجاز یعنی کرشمہ، یعنی ان کے اشعار بہت ہی جاہو جلال والا تھا، بہت پوری طرح سے پورا اثر انداز ہو جاتا تھا، یعنی حالی کا کلام جادو کا سا اثر رکھتا تھا۔ آپ نے شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، آپ نے شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، جس سے زخمی قلوب پھر سے صحت مند ہو گئے۔ مسبوق مانے زخمی، پھونکی اور سخن میں ایک نئی روح، یعنی آپ نے شاعری کے سمندر میں ایک ایسی نئی روح پھونک دی، زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح، قلوب مانے دل اور مذبوح مانے زخمی ہوتا ہے یعنی مقتول، یعنی آپ کا کلام جادو کا سا اثر رکھتا تھا، آپ نے شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی جس سے زخمی قلوب پھر سے صحت مند ہو گئے، یعنی ملک اور قوم کے مرتے ہوئے جسم میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑ گئی، یعنی آپ کے جو کی شاعری میں ایک ایسی کشش تھی، اتنا کھچاؤ تھا، بہت انداز ان کا بہت سیدھا سادہ تھا، لفظوں میں وہ شاعری کہہ دیتے تھے لیکن لوگوں کے دلوں پر جادو کا سا اثر کرتا تھا، یعنی آپ کی شاعری میں ایک نئی روح، آپ نے اپنی شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی جس سے زخمی قلوب پھر سے صحت مند ہو گئے، یعنی ملک اور قوم کے مرتے ہوئے جسم میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے شاعری کو فرسودہ روایات سے پاک کر کے ایک نیا انداز بیان دیا، آپ نے شاعری کو صرف عشق محبت تک محدود نہیں کیا، انہوں نے ایسی تاریخ مدرجہ اسلام لکھ کر اس روایات جو تھا اس سے منحرف ہو کے، مطلب اس کے خلاف جو اس زمانے میں جو موجود تھی شعر و شاعری کہنے کا جو فن تھا اس کے خلاف انہوں نے اشعار کہا، اور ان کے اشعار آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ اپنے مدرجہ اسلام شاعری کی وجہ سے ہی بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اپنی شاعری کے جو فرسودہ روایات تھی اس کو روایات سے پاک کر کے ایک نیا انداز بیان دیا،
جو لوگوں کے دلوں پر پوری طرح سے پورا انداز ہو جاتا تھا. یعنی حالی کا کلام کیسا تھا؟ جادو کا سا اثر رکھتا تھا. آپ نے شاعری میں ایک نئی روح پھونکی جس سے زخمی قلوب پھر سے کیا ہو گئے؟ صحت مند ہو گئے. اور یعنی ملک اور قوم کے مرتے ہوئے جسم میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے شاعری کو فرسودہ روایات سے پاک کر کے ایک نیا انداز دیا. 5واں بند دیکھیے. مرحوم تھے یادگار غالب، تلمیذ وفا شعار غالب، دم سے ان کے بہار غالب، روشن شمع مزار غالب، بے بادہ ہوا ایاغ افسوس، گل ہو گیا اب چراغ افسوس. گل مانے بجھ جانا. علامہ اقبال نے ایسی عظیم شخصیت جب مرحوم تھے یادگار غالب، یعنی صفی لکھنوی فرماتے ہیں کہ حالی اردو شاعری کے شاعر یعنی بہت بڑے شاعر غالب کی یادگار تھے. چونکہ غالب کے شاگرد تھے مولانا الطاف حسین حالی، تو انہوں نے کیا کہا؟ صفی لکھنوی نے کہا کہ حالی اردو کے جو سب سے بڑے شاعر تھے غالب، ان کی یادگار تھے اور ان کے وفا شعار شاگرد تھے. یعنی ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا، غالب کا انتقال ہوا، تو حالی جیسے شاگرد کی وجہ سے آج بھی غالب کی یاد زندہ ہے. غالب چونکہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ان کے بارے میں بہت سارے ان کے شاگرد تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں لکھا. لیکن کچھ خطوط تھے جن کو انہوں نے چھپوا دیا. لیکن حالی نے اپنے استاد کے لیے جو ہے یادگار غالب لکھی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی سنا تھا. تو انہوں نے ایک اشعار کہا تھا غالب کی موت پر کہ شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے. یعنی جو شمع محفل کی جان تھے، روشنی تھی، چراغ تھا، وہ کیا ہو گئی؟ غالب کے انتقال کے بعد شعر و شاعری میں پوری طرح سے ماتم پڑا ہوا ہے. تو غالب جو ہے بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے شاگرد تھے مولانا الطاف حسین حالی جیسے شاگرد کی وجہ سے آج بھی غالب کی یاد زندہ ہے. تلمیذ وفا شعار غالب، یعنی غالب کے وفا شعار کیا تھے؟ شاگرد تھے. دم سے ان کے بہار غالب. آج جو ہے جو کچھ غالب کے بارے میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے لکھتے ہیں، سب کچھ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی وجہ سے. روشن شمع مزار غالب، یعنی اور غالب کے مزار پر روشن ہونے والی شمع کے مانند ہیں. لیکن افسوس، بہت افسوس، بے بادہ ہوا آگے افسوس، گل ہو گیا اب چراغے افسوس. لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اب جام بغیر شراب کے ہو گیا. یعنی اب شراب کا پیالہ خالی ہو گیا ہے. اب شراب کا پیالہ خالی ہو گیا ہے. ایاغ کے معنی ہوتا ہے پیالہ. بے بادہ ہوا ہے آگے افسوس، یعنی اب بے بادہ یعنی بنا شراب کے ایاغ پیالہ. افسوس کا مقام ہے کہ اب جو ہے شراب، یعنی اب شراب کا پیالہ خالی ہو گیا ہے. یعنی حالی کے وفات سے شاعری کی شراب کا پیالہ جو تھا اب خالی ہو گیا ہے. ان کی وفات سے شاعری کی دنیا میں بالکل تاریکی چھا گئی ہے. تبھی نا علامہ اقبال نے کہا تھا شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے. ایک شاعر نے غالب کو یاد کر کے کہا اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز. اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالے بلبل کا راز. یعنی غالب اتنے بڑے شاعر تھے، ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد تھے، لیکن ان میں سب سے بہترین، اگر سب سے اچھے، سب سے وفا شعار جو شاگرد تھے وہ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی تھے، جن کے وجہ سے ہی غالب کا نام جو ہے روشن ہے. یعنی غالب کیا ہے؟ غالب کے مزار پر روشن ہونے والی شمع کے مانند کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. آج جو ہے بے بادہ ہوا ہے، آج وہ شراب کا پیالہ جو تھا اب شراب کا پیالہ خالی ہو گیا. یعنی حالی کے وفات سے شاعری کے شراب کا پیالہ جام جو بالکل خالی ہو چکا ہے. ان کی وفات کی وجہ سے ہی شاعری کی دنیا میں بالکل تاریکی چھا گئی ہے، یعنی بالکل اندھیرا ہو گیا ہے. 6واں بند دیکھیے. او خضر ادب ادیب مشاق، فرخندہ سیر طبیب اخلاق. فرخندہ نیک عادات والا، یکتائے زماں وحید آفاق. آفاق کے معنی دنیا ہے. یکتائے زماں انوکھا، گر نظم فرد نثر میں طاق، پاکیزہ خیال پاک تنیت، جس بز میں ہو وہاں کی زینت. اس میں صفی لکھنوی لکھتے ہیں کہ حالی اردو شاعری میں خضر کی حیثیت رکھتے تھے. یعنی وہ خضر ادب ادیب مشاق، یعنی خضر کی حیثیت رکھتے تھے. خضر کے معنی بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانا.
وہ ایک مشاق ادیب اور ادب کو نئی راہ سے روشناس کرانے والے تھے۔ ادیب مشاق یعنی مشق کرانے والے تھے، نئے نئے تکنیک نقطہ سمجھانے والے تھے۔ انہوں نے اردو شعرا کو اردو شاعری کے نئے نئے انداز سکھائے، ان کی رہنمائی کی۔ وہ کیا تھے؟ ایک بلند پایا ادیب تھے۔ آپ جو ہے ایک بلند پایا ادیب تھے۔ ادیب کی حیثیت سے اردو نثر کو نئے موڑ سے آپ نے آشنا کیا، روشناس کرایا۔ ایک بلند اخلاق اور اچھی طبیعت کے انسان تھے۔ ایک طبیب اخلاق یعنی اچھی طبیعت کے انسان تھے، فرخندہ صاحب یعنی بہت ہی بلند پایا اخلاق کے مالک تھے۔ وہ بے مثل یگانہ اور روزگار تھے۔ اقتاء زمانہ یعنی بالکل منفرد، بالکل اکیلا، بے نظیر، جو اللہ نے دنیا میں انہیں اقتاء بے مثال بنایا تھا۔ نظم اور نثر دونوں میں وہ لاجواب تھے۔ اگر نظم فرد یعنی اگر نظم میں ان کا ایک مقام ہے تو نثر میں بھی وہ بالکل ماہر تھے، طاق تھے۔ ان کے خیالات کیسے تھے؟ پاکیزہ خیال، پاک طبیعت یعنی پاکیزہ خیالات کے تھے، اور طبیعت میں بھی پاکیزگی جھلکتی تھی، یعنی وہ پاکیزہ طبیعت کے تھے۔ ان کے خیالات بہت ہی پاکیزہ، پاک و شفاف تھے۔ وہ جس بزم میں ہوں وہاں کی زینت، وہ جس بزم میں شرکت کرتے تھے اور جس بزم میں شریک ہوتے تھے اس بزم کی رونق دوبالا ہو جاتی تھی، یعنی وہ ہر بزم کی زینت بن جاتے تھے۔ یعنی صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانے والے تھے، خضر کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ایک ادیب تھے، ادب کو نئی روشنی سے روشناس کرانے والے تھے۔ انہوں نے اردو شعرا کو نئے نئے نقطے سکھائے، نئے نئے انداز سکھائے، ان کی رہنمائی کی۔ وہ ایک بلند پایا ادیب تھے۔ ادیب کی حیثیت سے اردو نثر کو نئے موڑ سے انہوں نے آشنا کیا۔ ایک بلند اخلاق، اچھی طبیعت کے انسان تھے، بے مثل تھے، اقتاء زمانہ تھے۔ وحید آفاق، آفاق مانے زمانہ، دنیا، وحید مانے تنہا، بالکل منفرد، اکیلا۔ اللہ نے دنیا میں انہیں نظم سے ہی نہیں نثر میں بھی طاق رکھا تھا۔ اللہ نے دنیا میں انہیں بے مثال بنایا تھا۔ نثر اور نظم دونوں میں ہی وہ لاجواب شخصیت کے مالک تھے۔ اگر نظم میں وہ یکتا تھے، تنہا تھے، واحد تھے، تو نثر میں بھی لاجواب تھے، ماہر تھے۔ ان کے خیالات بالکل پاک و شفاف اور طبیعت پاکیزہ تھی۔ وہ جس بزم یعنی محفل میں شرکت کرتے تھے وہاں کی زینت دوبالا ہو جاتی تھی۔ اس پر ایک شاعر نے کہا کیا خوب اشعار فٹ ہو رہا: تیرا لہجہ تیرا جلوہ تیرا انداز بیاں، تیرا لہجہ تیرا جلوہ تیرا انداز بیاں، تجھ میں خالق نے ہر ایک چیز جدا رکھی ہے۔ ساتواں بند دیکھیے، ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، تھا نظم میں لطف نثر آری، ہر گوشہ میں فیض اس کا جاری، ہر قسط رہین آبیاری، اندوہ ربا نشاط امید، فرحت افزا حیات جاوید۔ آپ کی شاعری میں خوبصورتی اور منظر نگاری میں ان کو کیا تھا؟ صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ حال ہی کو واقعہ نگاری میں ملکہ حاصل تھا۔ گویا ان کے بعد ایسے واقعہ نگاری کے نمونے ادب میں بالکل ہی نہیں ملتے۔ واقعہ نگاری کا سلسلہ آپ کی ذات پر ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی واقعہ نگاری کے نمونے ادب میں ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد ایک دم ملتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے واقعہ کو قلم بند کیا۔ ہادی کی نظم نثر سے بھی زیادہ سہل اور سادہ ہے۔ نظم لطف، اگر آپ کی نظم کو لطف مدح سے بھری ہوئی ہے تو ان کی نثر میں بھی وہی چاشنی موجود ہے جو نظم اور نثر دونوں میں بالکل یکساں ہے۔ ہر جگہ ان کا فیض جاری ہے، انہیں ہر صفت میں کمال حاصل تھا۔ شاعری کی کھیتی انہی کے دم سے ہری بھری ہے۔ وہ مایوس دلوں کو امید بڑھانے والے تھے، خوشی دینے والے تھے، اپنے کلام سے حیات جاوید بخشنے والے تھے۔ ہر کس طرح ہی آبیاری یعنی انہی کے دم سے شاعری کی کھیتی ہری بھری تھی۔ اندوہ ربا نشاط امید، وہ مایوس دلوں کو امید بڑھانے والے تھے، خوشی دینے، نشاط کے معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی دینے والے تھے، اور اپنے کلام سے لوگوں کے دلوں کو زندہ جاوید کرنے والے تھے۔ فرحت افزا حیات جاوید یعنی اپنے کلام سے حیات جاوید بخشنے والے تھے۔ آپ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام حیات جاوید ہے۔ اس میں آپ نے سر سید کے واقعات کو نظم کیا ہے یا قلم بند کیا ہے۔ یعنی صفی لکھنوی کہتے ہیں حال ہی کو واقعہ نگاری پہ اتنی مہارت حاصل تھی، اتنی مہارت حاصل کی، واقعہ نگاری میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ اس کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد ملکہ واقعہ نگاری کی کہیں بھی نمونے ادب میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے وفات کے بعد جو واقعہ نگاری کا سلسلہ آپ کی ذات پر ہی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حال ہی کی نظم جو ہے نثر سے بھی زیادہ سادہ اور سلیس ہے۔
ان کی نظم مدرسہ اسلام پڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے قلم بند کیا ہے آدم علیہ السلام سے ہندوستان میں جو ہے جب سے اسلام پھیلا. اگر آپ کی نظم لطف مزے سے بھری ہوئی تو نثر میں بھی ان کی چاشنی اس میں موجود ہے. ہر جگہ ان کا فیض جاری ہے. انہیں ہر صنف میں کمال حاصل تھا. انہوں نے ہر صنف میں توازمائی کی. شاعری کی کھیتی انہی کے دم سے ہری بھری ہے. وہ مایوس دلوں کو، جو لوگ مایوس ہو جاتے تھے تو ان کی تحریر پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو موٹیویشن ملتی تھی، یعنی امید بڑھانے والی تحریریں تھیں، خوشی دینے والی تھیں، اور اپنے کلام سے حیات جاوید بخشنے والے تھے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہاں اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام حیات جاوید ہے، جو سر سید کے بارے میں انہوں نے بالکل قلم بند کیا ہے. سر سید کی سیرت کے بارے میں انہوں نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے. 8واں بند دیکھیے. دنیا کا یہی ہے عام دستور، ہم بدم ہو رفتہ رفتہ سب دور، سب نادر اجل ہوئے وہ گوہر، دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر. صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو کوئی یہاں آتا ہے وہ یہاں سے ایک دن ضرور چلا جاتا ہے. سر سید کے نورتنوں میں خواجہ الطاف حسین حالی سب سے زیادہ مشہور تھے. یعنی سر سید کے 9 رتنوں میں، اب 9 رتنوں میں کون کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، سرشار، شبلی نعمانی، رسوا، شرر، محمد حسین آزاد، مولوی ذکاء اللہ خان، راشد الخیری، محسن الملک. یہ سب سر سید احمد خان کے 9 رتن ہیں. یعنی ان سب 9 رتنوں میں جو ہے جو بھی دنیا میں آیا اور سب ایک دن سب لوگ چلے گئے. دیکھیں صفی لکھنوی کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا یہی دستور ہے، جو کوئی یہاں آتا ہے وہاں سے ایک دن ضرور چلا جاتا ہے. یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے سبھی لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے. لیکن سر سید کے 9 رتنوں میں خواجہ الطاف حسین حالی سب سے زیادہ مشہور تھے. لیکن وہ سب 9 رتن ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. سارے 9 رتن جتنے تھے ایک ایک کر کے سب ایک دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے اور دنیا میں اپنی خوبی کے جوہر دکھا گئے. دنیا میں اپنی خوبی کے جوہر دکھا گئے. ان 9 رتنوں میں سب سے اعلیٰ مقام مولانا الطاف حسین حالی کا تھا. یعنی دنیا میں جتنے بھی تھے سب اپنے اپنی خوبیوں کو جوہر دکھا گئے. جیسے شبلی نعمانی کتنی عظیم شخصیت تھی، ان کو دیکھیے. محمد حسین آزاد کو دیکھیے، ڈپٹی نذیر احمد. اس طرح جتنے بھی 9 رتن تھے سب چلے گئے. ان 9 رتنوں میں حالی کا مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند تھا. افسوس کی اس بزم کے سارے موتی اپنے فن کے جوہر دکھا کر فنا ہو گئے. سب نادر اجل ہو گئے، سب اس دنیا چھوڑ کر چلے گئے. وہ گوہر یعنی موتی دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر، اپنی اپنی خوبیوں کو، اپنے کمالات کو دکھا کر اپنے فن سے لوگوں کو سیراب کر کے چلے گئے. دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں آتے ہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ان کو جانا ہی پڑتا ہے. اسی طرح سید کے جتنے بھی 9 رتن تھے، اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے سارے ایک ایک کر کے اس دنیا کو کوچ کر گئے. سر سید کے جتنے بھی 9 رتن تھے اس میں شبلی نعمانی، مولوی ذکاء اللہ خان، محسن الملک، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، یہ سب جو ہے یہ سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا میں اپنی خوبی کے جوہر دکھا گئے. ان 9 رتنوں میں حالی کا مرتبہ زیادہ بلند بالا تھا، بہت ہی اونچا مقام تھا، بہت ہی عظیم ہستی تھے. افسوس کی بزم میں یعنی اس محفل میں اس دنیا کے سارے موتی اپنے فن کے جوہر دکھا دکھا کر چلے گئے. بند نمبر 9. تھا میں قدا جس جگہ وہی ہے، تھا میں قدا جس جگہ وہی ہے، لیکن پیرے مگا نہیں ہے. ساگر ہے کہیں سبو کہیں ہے، دل ورتہ غم میں تہ نشیں ہے. قومی و جہاز سارے ڈوبے، ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے. تھا میں قدا جس جگہ وہی ہے. صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ میں قدا جس جگہ تھا آج بھی وہیں پر موجود ہے. یعنی اللہ کے حکم سے دنیا جیسی ہے آج بھی ویسی ہی چل رہی ہے. یعنی دنیا جہاں تھی وہیں پر ہے. لیکن افسوس وہ ساقی اب یعنی شراب بیچنے والا اب موجود نہیں ہے. مائکتے کا نظام سب درہم برہم ہو چکا ہے، کہیں سراہی پڑا ہے اور کہیں پیالہ پڑا ہوا ہے. یہاں پر صفی لکھنوی کہنے کا مطلب ہے کہ نہ شبلی نعمانی رہ گئے، نہ ڈپٹی نذیر احمد رہ گئے، نہ سر سید رہ گئے.
مطلب دھیرے دھیرے سارے رفقا جو ہے ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. مولانا شرر تھے، ذکاء اللہ خان تھے، یعنی کہیں پر سراہی پڑا ہوا ہے اور کہیں پر پیالہ پڑا ہوا ہے، لیکن دل غم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے. دل کیا ہے؟ غم کی، یعنی دل برتئے غم میں تہنشین ہے، یعنی دل غم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، رنج غم کے آغوش میں سما گیا ہے. قوم کی ناؤ پار کون لگا، یعنی سر سید اور ان کے رفقا سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ادب کے سبھی چاند تارے ڈوب گئے ہیں. قومی و جہاز سارے ڈوبے، ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے، یعنی ادب کے سبھی چاند تارے ڈوب گئے ہیں، سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ادب کے سارے چاند ستارے ڈوب گئے، اب ان میں سے اب یعنی کوئی اب باقی نہیں رہا. دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کے سارے جہاز ڈوب گئے ہیں، یعنی اس قوم کے یعنی جتنے بھی اہم شخصیت تھی، چاہے ڈپٹی نذیر احمد ہو، سرسار ہوں، شبلی، راحت الخیری، رسوا، شرر، مولوی ذکاء اللہ، یعنی دھیرے دھیرے شخصیت کو چھوڑ کر سارے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اسی لیے کہا شاعر نے کہا قومی و جہاز سارے ڈوبے، ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے. اتنی عظیم شخصیت ہے، چاند اور تارے سے انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے. بند نمبر 10. ہر چند سبھی یہ نامور تھے، رفتار جہاں سے باخبر تھے، آزاد روی کے راہ بر تھے، گویا کی چراغ رہ گزر تھے، خواجہ لیکن سبوں میں گل تھا، پانی تھا مزاج صلح کل تھا. ہر چند سبھی نامور تھے. صفی لکھنوی کہتے ہیں کہ سر سید اور ان کے سارے رفقا جن میں حالی بھی شامل تھے اپنی جگہ نامور تھے، مشہور تھے، عظیم شخصیتیں تھیں ان لوگوں کی، چاہے وہ محمد حسین آزاد ہوں یا شبلی نعمانی ہوں یا ڈپٹی نذیر احمد ہوں، سرر ہوں، ساری شخصیتیں کیسی تھی؟ سب نامور تھے، سب نام والے تھے. سارے رفقا جو تھے سر سید کے اپنی جگہ بہت بلند و بالا تھے، مشہور شخصیتیں اور آزاد طبیعتوں کو راستہ دکھانے والے تھے. رفتار جہاں سے باخبر تھے اور دنیا کی رفتار سے پوری طرح واقف تھے. آزاد روی کے راہ پر تھے، ان کو قوم کے حالات سے پوری طرح آگاہی تھی. وہ آزادی کے دل دادا تھے اور اس کے راستے کے چراغ تھے، گویا کی چراغ رہ گزر تھے. آزاد روی کے راہ پر تھے، آزاد روی یعنی آزادی کے راستے کے کیا تھے؟ راہبر تھے. راہبر منزل دکھانے والے کو کہتے ہیں. ہر چند سبھی نامور تھے. صفی لکھنوی کہتے ہیں سر سید اور ان کے سارے رفقا جن میں حالی بھی شامل تھے اپنی جگہ سب نامور تھے، سب عظیم شخصیت تھے، سب مشہور تھے. رفتار جہاں سے باخبر تھے، وہ دنیا کی رفتار سے واقف تھے پوری طرح سے مکمل، ان کو قوم کے حالات سے پوری آگاہی تھی. آزاد روی کے راہبر تھے، یعنی آزادی کے جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اس لیے آزاد روی کے راہبر تھے. یعنی راہبر مانے راستہ دکھانے والے تھے، یعنی آزاد طبیعتوں کو راستہ دکھانے والے تھے اور دنیا کی رفتار سے پوری طرح سے مکمل طور سے واقف تھے. ان کو دنیا کے قوم کی ساری حالات سے آگاہی تھی. وہ آزادی کے راہبر تھے، اس راستے کو اس چراغ تھے، گویا کہ وہ چراغ رہ گزرے تھے، اس راستے کے گویا کہ وہ چراغ تھے. اندھیرے راستوں میں چراغ کا کام کرتے تھے، لیکن ان سب میں مولانا الطاف حسین حالی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. یعنی خواجہ لیکن سبوں میں گل تھا، گل مانے پھول، یعنی ساری جو عظیم شخصیتیں تھیں، چاہے سید کے جتنے رفقا تھے، ڈپٹی نذیر احمد، سرشار، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ان میں مولانا الطاف حسین حالی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. چونکہ وہ نرم مزاج اور صلح کے حامی تھے. وہ نرم مزاج خواجہ لیکن سبوں میں گل تھا، پانی تھا مزاج صلح کل تھا. یعنی پانی تھا مزاج یعنی بہت ٹھنڈے دماغ کے تھے، یعنی چونکہ وہ نرم مزاج تھے اور ٹھنڈے دماغ کے اور صلح کے حامی تھے. اس بزم میں حالی کی حیثیت ایک پھول جیسی تھی. یعنی اپنے جتنے جو ہے رفقا تھے، ان سر سید کے رفقا نورتنوں میں ان سب میں ان کی حیثیت ایک پھول جیسی تھی جو نرم دل اور صلح پسند تھے. نیکسٹ بند دیکھیے. دل خون کیا جب اس خبر نے، دل خون کیا جب اس خبر نے، آنسو برسائے چشم تر نے، دل سے درخواست کی جگر نے، لکھی اے صفی نہ ہو گر نے، تاریخ وفات خواجہ حالی، ہستی حالی سے اب ہے خالی، ہجری 1333 مطابق عیسوی 1914. تشریح دیکھیے.
सफ़ी लखनी फरमाते हैं कि जब ये अंदोनाक खबर मिली, यानी जब हमें इत्तला मिली कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली दुनिया से कूच कर गए हैं, अभी दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो बेसाख्ता मेरा दिल तड़प उठा और मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर सका, इतना रोया कि मेरा दिल यही कहा, तो दिल ने मुझसे यही कहा, दरख्वास्त की कि हाली की तारीख वफ़ात क्यों न लिखी जाए, क्योंकि अब वो दुनिया में इतनी अजीम शख्सियत अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। ऐसी अजीम शख्सियतें अब दुनिया में मौजूद नहीं है। ये दुनिया जो है इन अजीम शख्सियतों से महरूम हो चुकी है। सफ़ी लखनी कहते हैं कि जब हमें इत्तला मिली, जब दिल खून किया, जब इस खबर ने मेरा दिल खून हो गया, छन्नी छन्नी हो गया, जब मैंने इसको सुना कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अभी दुनिया में नहीं रहे। आंसू बरसाए चश्म तर ने, मेरे आंखों से बेसाख्ता आंसुओं की झड़ी लग गई, मैं बहुत रोया। तब उस वक्त मेरा दिल कहा कि ऐसी अजीम शख्सियत जो दुनिया से गुजर चुकी है, क्यों ना उसके लिए एक मरसिया लिखी जाए। दिल से दरख्वास्त की जिगर ने, तो मेरे दिल ने कहा क्यों ना एक मरसिया लिखा जाए, नज़्म लिखी जाए उनके वफात पर, क्योंकि अभी दुनिया में हाली जैसे अजीम शख्सियत से दुनिया महरूम हो चुकी है। लिहाजा सफ़ी ने इस मिसरे की मार्फत उनकी तारीख वफात लिखी। कुछ ऐसे भी उड़ जाएंगे इस बज़्म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। अजीम हस्ती, चाहे शिबली नुमानी हो या सर सैयद हो या उनके रुफ़का हो या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, आज भी इस दुनिया में अब भारत में कभी भी ऐसा अजीम रहनुमा पैदा नहीं हुआ। इसीलिए एक शायर ने कहा, कुछ ऐसे भी उड़ जाएंगे इस बज़्म से जिनको तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। अल्लाह हाफिज़।